बरेलवी मुसलमान ने, साडे उलमा इन्हां दे निकाह पढ़ाते रहे ने कि नहीं, जनाजे पढ़ाते रहे ने कि नहीं। जे मुशरक ने फिर धी देना जायज़ है। अल्लाह ने कहा ला तनकिहुल मुशरिकात, ला तनकिहुल मुशरिकीन। और यार एक तो गल समझाना पिया कि इन्हां ये मुसलमान ने, ये ओ मुशरक नहीं जिहड़े दार इस्लाम चो खारिज हो जाए। यह फर्क है। कलमा गो मुशरक 15वीं सदी की इस्तिलाह बनाई गई। मुशरक केड़ा मुंडा सुनो मुसलमाना दे विच जेड़ा मुश्किल कुशा समझदा पीर अली अजमेरी ने मुश्किल कुशा मनन वाले जेड़े बरेलवी ने एक काफिर नहीं। जिस मसले पर बरेलवी उलमा को मद्देनजर रख के ये शिर्क के फतवे की बात कर रहे हैं, गैरुल्लाह से मदद और कब्र पे सजदा और गैरुल्लाह को खुदा मानना फला, मैंने तो बरेलवी उलमा में चीज़ नहीं देखी। बरेलवी उलमा के मामला ये नहीं है। कब्र पे सजदा इसके लिए तो गोलड़ा शरीफ से लेकर मौलाना अहमद रजा खान साहब तक बाकायदा मना मौजूद है। उनके उलमा बाकायदा इसको मना करते हैं कि आप ऐसा नहीं करें। मैंने तो नहीं देखा कि लोग शिर्क करते हो, शिर्क में मुब्तला हो। भाई शिर्क में मुब्तला दो बंदी हो, वो भी मुसलमान नहीं है, आप किसी और की बात करते हैं। तो इस तरह खामखा से किसी के ऊपर शिर्क का फतवा, कुफर के फतवे की मशीन, ये रविश इंतहाई खतरनाक है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, अल फद्लु मा शाहिदत बिहिल आदा। फजीलत वो, हक वो, सच्चाई वो कि जिसे दुश्मन भी तस्लीम करे। मुद्दाई लाख पे भारी है गवाही तेरी। सामीन व नाज़रीन, अहले सुन्नत अहले हक़ की जमात है और हमारे ऊपर जब से लैला नजद दुनिया में आई और जब से इस्माइल देलवी उसका दीवाना बना और जब से रशीद व खलील, थानवी व नानोथवी, अम्बेठवी और सहारनपुरी ये लोग आए, तो तब से अहले सुन्नत के ऊपर बार बार मुसलसल शिरक के फतवे दागे जाने लगे। हमारे उलमा बार बार मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर मुनाज़रे करते रहे और बार बार फरमाते रहे कि हमारे ऊपर तुम्हारी तरफ से जो लगाया गया शिरक का इल्ज़ाम है ये झूठा है, सरासर झूठा इल्ज़ाम है। हमारे उस्ताद मोहतरम इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद रहमतुल्लाह ताला अलैह बारहा अपने जलसों में और गैरों के जलसे में भी जाकर ऐलान फरमाते रहे कि हमारे ऊपर जो शिरक का इल्ज़ाम है ये गलत है, हम सफाई देने के लिए तैयार हैं। उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अक्सर कि चौक में खड़ा करके सफाई ले लो, हम मुशरिक नहीं हैं। अदालत में, थाने में, कचहरी में बुलाकर हमसे सफाई ले लो, हम हरगिज़ मुशरिक नहीं हैं। तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि अल्लामा सईद अहमद असद रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने बैठकर शिरक के हवाले से गुफ्तगू कर सके। अगर किसी ने मुनादरा के मैदान में उतरकर अल्लामा सईद अहमद असद रहमतुल्लाह अलैह का सामना करने की कोशिश भी की तो जो फिर मुनादरा में हुआ वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला ने हर मैदान में अल्लामा सईद अहमद असद रहमतुल्लाह अलैह को फ़ातिह फरमाया। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हम सब की मग़फ़िरत हो। तो उस्ताद साहब ने पूरी ज़िंदगी यही बयान फरमाया कि हम मुशरिक नहीं हैं, हमसे सफाई ले लो, मस्जिद में बुलाकर सफाई ले लो, जहाँ दिल करता है। आप तो फरमाया करते थे कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, सब की हुकूमतों में आप फरमाते रहे कि हमें आप अपने ऐवान सदर में बुला लें,
ہمیں آپ سپریم کورٹ میں بلا لیں، مشرف بٹھا لے، ہمیں نواز شریف ہمیں بٹھا لے، یہ ہمت کر لے، بس ٹی وی کا کیمرہ جو ہے وہ آن کر دیں، ساری دنیا تماشا دیکھے پھر کیا بنتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں خواہ مخواہ شرک کا الزام دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی آفر دی تھی کہ شاہ فہد کو جج مان لو، شاہ فہد کو جج مان لو، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا، لیکن کبھی آمنے سامنے بیٹھ کر یہ کٹی کٹا نکالو، ہمارے اوپر شرک کا الزام بالکل بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے۔ بحمد اللہ تعالی اب وہ وقت آن پہنچا کہ ہمارے فکری مخالفین جو ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اہل سنت حنفی بریلوی مولانا احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کے جو پابند ہیں، انہوں نے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کر دیا ہے اس کو فالو کرنے والے جو ہیں یہ ہرگز مشرک نہیں ہیں۔ غیر مقلدین اہل حدیثوں کے اس وقت کے سلطان المناظرین حافظ محمد عمر صدیق صاحب، ان کا بیان ویڈیو کی شکل میں موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی جو ہیں یہ مشرک نہیں ہیں۔ اسی طرح دیوبند کے ایک مولوی صاحب جو گھمن صاحب کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ساری زندگی پہلے ہمیں مشرک کہتے ہوئے گزار دی، بالآخر ان کے اوپر بھی حق ظاہر ہوا اور واضح ہوا، اور انہیں بھی اعلان کرنا پڑا کہ یہ انہیں بریلوی مسلمانوں کو مشرک قرار دینا یہ شدت پسند لوگوں کا کام ہے۔ میں اس چیز کا ہرگز حامی نہیں ہوں، میں انہیں مسلمان مانتا ہوں، میں انہیں مشرک نہیں کہتا۔ یہ عبد الواحد قریشی صاحب کا بیان ہے، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کو یہ نہ کہے کہ یہ تو ہمارے ایک دو مولوی صاحبان نے کہہ دیا تو کیا ہوا، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، تو آپ کا اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کے چوٹی کے علماء مان رہے ہیں تو آپ کو بھی مان لینا چاہیے، وگرنہ بس ایک ہی سوال آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، جواب دیجیے گا مجھے۔ کوئی بھی وہابی دیوبندی جو ہمیں مشرک کہتے ہیں ان سے میں کہوں گا اب بھی اگر تم لوگ ہمیں شرک کا طعنہ دیتے ہو، حالانکہ تمہارے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہمیں مسلمان مانا گیا، تمہارے فتاوی فریدیہ میں ہمیں مسلمان مانا گیا، تمہارے ڈھیر سارے دیگر فتاوی جات ہیں، اس کے اندر یہی ہے کہ یہ بریلوی جو ہیں یہ سنی مسلمان ہیں۔ پھر بھی اگر آپ لوگ بس ضد ہیں تو جو روزانہ لاکھوں دیوبندی ہم سنی علماء اماموں کے پیچھے نماز کی اقتداء کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان دیوبندیوں کے بارے میں، ان وہابیوں کے بارے میں کیا حکم شرعی ہوگا؟ میرے پیچھے بھی روزانہ دیوبندی نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں اکا دکا 4 5 8 10 دیوبندی وہابی وہ ہوتے ہیں، میرے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دیوبندی جو اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں بہت تیز اور کوشاں رہتے ہیں ہر وقت، جو اپنے مولویوں کے ساتھ میرا مناظرہ کرانا چاہتے ہیں، جو ہمیں گستاخ رسول ثابت کرنے کے لیے بھی دم مارتے پھر رہے ہیں، وہ بھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو مشرک کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی نا۔ وہ جو کراچی میں تمہارا کوڈو بیٹھا ہے وہ بھی ہمیں مشرک کہتا رہتا ہے، تو میں پوچھوں گا کوڈو صاحب، تمہاری تبلیغی جماعت والے ہماری ہر مسجد میں جا کر ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان تبلیغی جماعت والوں کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ جن دیوبندیوں نے ہمیں لڑکیاں دے رکھی ہیں ان دیوبندیوں کا کیا بنے گا؟ تو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، ہمیں لڑکیوں کے رشتے دینے والے دیوبندیوں وہابیوں کا حکم شرعی بیان کریں، وہ دیوبندی مولوی جو ہمیں آج بھی مشرک اور کافر گردانتے ہیں، وگرنہ حق واضح ہو چکا۔ تمہارے چوٹی کے مولوی صاحبان یہ ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے یہ مشرک نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ سوال تھا کہ اگر ہم مشرک ہیں تو تمہاری نمازوں کا کیا بنے گا؟ جو ہمیں گستاخ اور مشرک کہتے ہیں ہمارے پیچھے ڈیلی نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم لوگ بدلے کے طور پر ہمیں گستاخ اور مشرک کہتے ہو، وگرنہ اگر حقیقت میں تم ہمیں گستاخ اور مشرک سمجھتے تو ہمارے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے۔ لیجئے آپ لوگوں کی تسلی کرانے کے لیے
میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری شریف موجود ہے، اس میں سے میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1344 ہے، یہ میں پیش کرنے لگا ہوں، حدیث نمبر 1344۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث حدثنی یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوضی الآن وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا او کما قال علیہ السلام۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1344 ہے، اور اس کے علاوہ بخاری اور مسلم اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری کے دیگر مقامات کے اوپر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد والے شہداء کے پاس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے ان کی نماز پڑھی۔ پھر آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے، ممبر پر تشریف لے آئے تو فرمایا کہ میں انی فرط لکم، میں آگے جا کر تمہارا پیش رو ہوں، تمہارے آگے کے انتظامات، تمہارے بخشوانے کے، تمہاری شفاعت کے انتظامات، امور کو سنبھالنے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ او مفاتیح الارض، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے ذرا بھی اس چیز کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم آپس میں جھگڑو گے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث جو کہ بخاری شریف میں متعدد مقامات کے اوپر موجود ہے، بخاری میں 3596 اور 4042 اور 4075 اور 6426 اور 6590 یہ حدیث شریف کے نمبر ہیں۔ ان مقامات پر یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہیں۔ ایک مقام پر مختلف الفاظ کے ساتھ بھی یہ حدیث بخاری شریف میں ذکر ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شہدائے بدر کی شہادت کے 8 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام ان کے ساتھ ایسے گفتگو فرما رہے تھے، ایسے پیش آ رہے تھے جیسے زندوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ثم طلع المنبر، پھر آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ فرما ہو گئے۔ فقال انی بین ایدیکم فرط وانا علیکم شہید وانی موعدکم الحوض وانی لانظر الیہ من مقامی ھذا وانی لست اخشی علیکم ان تشرکوا ولکن اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوها۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے یہاں پر بھی وہی کلام ارشاد فرمایا، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، فرمایا اور مجھے ہرگز اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہ آقا علیہ السلام بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام حلفاً ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم ہے تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
لہٰذا جو لوگ آج نبی کریم علیہ السلام کی امت کو، آقا علیہ السلام کے توحیدی غلاموں کو، سچے موحد مسلمانوں کو مشرک کہہ کر انہیں لوگوں کے اندر کافر اور مشرک ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ان بیچاروں کو آقا علیہ السلام کی مبارک زبان پر اعتبار نہیں ہے۔ اگر انہیں زبان نبوت پر اعتبار ہوتا تو ہمیں مشرک نہ کہتے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا اللہ کی قسم ہے مجھے کوئی خوف نہیں اس چیز کا کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں آقا علیہ السلام کی قسم پر اعتبار ہے، اور واللہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ کا شریک نہیں مانتے، تو کسی اور کو کیسے مانیں گے؟ لہٰذا ہمارے اوپر شرک کا الزام جو ہے یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، اور ہمارے اوپر شرک کا جھوٹا الزام یہ واقع کے بھی بالکل خلاف ہے۔ الحمدللہ جانب مخالف کے چوٹی کے علماء یہ بات کہنے اور ماننے اور بیان کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے جو مسلمان ہیں، یہ سنی بریلوی مسلمان جو ہیں یہ ہرگز مشرک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی لوگ جو ہمیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں انہیں بھی شرح صدر نصیب فرمائے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں یا رسول اللہ کہنے والوں کو ہمیشہ صراط مستقیم پر اسی طرح چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔